बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं साइमा भट्टी और ला सॉल्यूशंस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। ला सॉल्यूशंस का मकसद ये है कि आम आदमी में कानून की आगाही फराहम की जा सके। इसके लिए हम मुख्तलिफ़ माहिर कानून के साथ बात करते हैं और उनकी आरा लेते हैं, उनके तजर्बात से फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो आज के हमारे मेहमान हैं मोहतरम जनाब मलिक एहतशाम सलीम एडवोकेट, साबिक असिस्टेंट अटार्नी जनरल पाकिस्तान भी रह चुके हैं और आज हमारे प्रोग्राम में ये मदऊ हैं और ये हम इनसे इनके तजर्बात से फ़ायदा उठाएंगे। तो जी मलिक साहब, सबसे पहले आपका हमारे प्रोग्राम में आने के लिए बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका और आपके चैनल का कि आपने मुझे यहाँ पर मौका दिया कि मैं यहाँ पे आके अपने जो लोग हैं हमारे जिनको मुख्तलिफ़ मसाइल हैं, देखिए हमारे यहाँ पर सबसे पहले जो आजकल जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है फैमिली लॉ, यानी कि लोगों को फैमिली के मुख्तलिफ़ मसाइल हैं जिसमें मियाँ बीवी के दरमियान अलहदगी के, मियाँ बीवी के दरमियान जो डावर के हैं, मेंटेनेंस के हैं, इस तरह के बहुत सारे मसाइल हैं जो कि यहाँ आजकल प्रिवेल कर रहे हैं। और अदालतों के अंदर भी आप आती होंगी, रेगुलर देखती होंगी कि अगर अदालत में आप देखेंगे अगर एक दिन में अगर कोई 100 केस लगे हैं तो उसमें से 70 या इससे ज़्यादा केस जो हैं वो फैमिली के हैं। अब हमारा जो सोशल सेटअप है उसके तहत या तो सबसे ज़्यादा जो मसाइल आ रहे हैं वो फैमिली के ही के ताबे हैं। अब फैमिली लॉ में क्या आता है? फैमिली लॉ में मैंने जैसे आपको बताया कि उसमें यानी कि सबसे पहले आता है कि जी अगर एक औरत है उसे मियाँ से अलहदगी चाहिए, उसे मियाँ के साथ अगर कोई निभा नहीं हो पा रहा तो उससे अलहदगी कैसे हासिल करनी है, उसके लिए किस अदालत में आना है, उसके लिए उसे क्या क्या स्टेप लेने पड़ेंगे, ये सारी बातें जो हैं वो मुस्लिम फैमिली जो हमारा एक्ट 1964 का और 1961 का उसके अंदर डिटेल से बताया गया है। अब ये है कि जो फैमिली है, फैमिली लॉ में उसके अलावा जो डावर है अगर निकाह नामे में लिखा जाएगा तो वो किन सूरतों में मिल सकता है और किन सूरतों में नहीं मिल सकता। अब अदालत के अंदर आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें सबसे ज़्यादा जो है वो यही होता है कि डावर के अंदर कि जी लोगों को आगाही नहीं होती, हमारे जो निकाह खान हैं वो उसको फिल जो उनका कॉलम नंबर 13, 14, 15, 16 होता है वो उसको प्रॉपरली फिल नहीं करते, जिसकी वजह से अदालतों के अंदर ये मसाइल भरे पड़े हैं। अब उसके अलावा फिर ये है कि जी के हस्बैंड को भी जो है वो उसे पता नहीं होता कि मैंने कि जी मेंटेनेंस जो है वो मेरे के मर्द पे किन सूरतों में लाजम है और किन सूरतों में लाजम नहीं है। उसके अलावा ये भी होता है कि जी के बच्चों की जो है अगर बच्चे वालिदैन अलहदगी हो जाए तो बच्चों को कैसे मेंटेन करना है, वो जो लड़ाई होती है मियाँ बीवी की वो बच्चों में भी मुंतकिल की जाती है, वो प्रॉपरली बच्चों के ज़हन साजी को ख़राब किया जाता है और फिर अदालतों के अंदर वो जो बच्चों के गार्डियन के केसेस हैं वो भी इधर भरमार हुई होती है। तो ये इस तरह के मसाइल हैं जो कि फ़ैमिली में दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और फैमिली लॉ के अंदर मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के अगर मैं कहूँगा अगर पिंडी के अंदर आप देखेंगे तो बाकी भी शहरों में मेरा यही ख्याल है कि ऐसी तरह की शरह होगी, लेकिन यहाँ पे जो है ना वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। वो कम होने के बजाय उसको सोशली हम उसको किसी बेहतरी की तरफ ले जाने के बजाय हम दिन ब दिन इन मसाइल में फैमिली लॉ के अंदर नंबर ऑफ़ केसेस बढ़ते जा रहे हैं और यही वो छोटे छोटे मसाइल हैं जो कि हम आपस में फैमिली की सतह पर बैठकर हल कर सकते हैं। अच्छा मलिक साहब, एक अभी जो कुछ अर्सा कबल कुछ चंद साल पहले जो कानून हकूक़ नस्वां बिल पास हुआ है, लोगों के ख़्याल में और लोगों के जहनों में एक तासुर है कि हकूक़ नस्वां बिल पास होने के बाद ये खुला की और ख़ानगी झगड़ों की रेशो बढ़ गई है। आप क्या समझते हैं, ऐसा है या ये है कि पहले ख़वातीन में अवेयरनेस नहीं थी कि वो अपने हक़ के लिए लड़ सकती हैं, या अब ये हकूक़ नस्वां बिल पास होने के बाद ये अवेयरनेस आई
تو یہ معاملات ہیں. پہلے خواتین خاموشی اختیار کر لیتی تھیں. خواتین چونکہ اپنے پیرنٹس کی طرف سے بھی بلیک میل ہوتی ہیں کہ جانا ہے تو وہیں سے مر کے نکلنا ہے، اور اس طرح کے ایشوز بھی ہوتے ہیں. اس طرح کی پہلے ہی بات ذہن میں رخصتی کے وقت ہی ڈالتی جاتی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پیرنٹس کو کیا رول ادا کرنا چاہیے، اور جو خواتین ہیں یا ہسبینڈس بھی، کئی دفعہ مرد بھی حق پہ ہوتا ہے اور عورت خرابی کی طرف ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں قانون مرد کو کیا تحفظ فراہم کرتا ہے اور خاتون کو کیا تحفظ فراہم کرتا ہے اور کیا حقوق دیتا ہے، اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے. اور کیا یہ ریشو حقوق نسواں بل کے پاس ہونے کے بعد ہوئی، اس حوالے سے بھی تھوڑا سا کچھ بریف کیجیے گا. نہیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جی کہ ہمارے مذہب میں بھی مرد اور عورت کو بڑے حقوق دیے گئے ہیں. اس کا حقوق نسواں سے نہیں کوئی تعلق، میں نہیں سمجھتا. بیسیکلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی کہ یہ ضرور ہوا ہے کہ یہ جو ہمارا جو خلا کا طریقہ کار جو آسان کر دیا گیا ہے، اس کی وجہ سے یہ سارا ہوا ہے. پہلے یہ ہوتا تھا، جو پرانا قانون تھا اس کے تحت جو ہے اگر آپ نے خلا بھی اپلائی کرنی ہوتی تھی تو پراپرلی ایویڈنس ہوتی تھی. وہ ایٹ لیسٹ 1.5-2 سال کیس چلتا تھا، پارٹیز کے درمیان کمپرومائز ہو جاتا تھا، اور اس کے بعد فیملیاں آپس میں بیٹھ کے ان چیزوں پہ کنسیڈر کرتی تھی. اب تو اتنا آسان کر دیا گیا، اور اس قدر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قانون میں بہت سارے سکم ہیں. اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک عورت، یعنی کہ دیکھیں یہ جو جھگڑے ہوتے ہیں نا، یہ آپس میں غصے کی حالت میں یا آپس میں کوئی ایسے حالات ڈیولپ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ آپس میں جو ہے نا وہ نباہ نہیں ہوتا. اب وہ کیا کرتی ہے کہ یہاں عدالت میں آتی ہیں، ایک دن پٹیشن فائل ہوتی ہے، دوسری تاریخ 15 دن کے بعد ہوتی ہے، تیسری، تو وہ مہینے کے اندر پوری خلا ہو جاتی ہے. حالانکہ کیا کہتے ہیں واپسی کی گنجائش وہ مشکل ہو جاتی ہے. تو یہ ہے کہ وہ فیملی کے اندر بھی نا، مطلب ان کو، میں نے کئی کیسز میں یہ دیکھا ہے کہ بعض میں خواتین پچھتا رہی ہوتی ہیں اور وہ ہم سے مشورے کر رہی ہوتی ہیں کہ جی کہ ہمیں جو ہے اب یہ بتائیں کہ ہم دوبارہ یعنی کہ اس کو کیسے ری جوائننگ کر سکتے ہیں. تو وہ بات یہ ہے کہ جی کہ والدین کا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آگہی تو پہلے بھی تھی، لیکن اب میڈیا، سوشل میڈیا کے آنے کی وجہ سے ہمارے یہاں پر جو برداشت جو پہلے لوگوں میں تھی، ہمارے اپنے مطلب ہے کہ ہمارے سے پہلے جو ہماری مائیں یا ہماری دادی وغیرہ، وہ وہی حالات ہیں. نہ مرد میں کوئی تبدیلی آئی ہے، نہ عورت میں کوئی تبدیلی آئی ہے. صرف فرق آ گیا عدم برداشت کا. اب عدم برداشت کی وجہ سے عورت یہ سمجھتی ہے کہ جی میں اس سے خلا لے لوں گی تو میری وہ ہو جائے گی. مرد یہ سمجھتا ہے کہ میری اس سے جان چھوٹی گئی. حالانکہ رویوں کی زیادہ ضرورت ہے کہ رویوں میں بہتری لائی جائے، سوچ میں بہتری لائی جائے، ان میں تبدیلی لائی جائے کہ جی میاں بیوی جو ہیں وہ دو، ایسے کہتے ہیں نا ایک گاڑی کے 2 پہیے ہوتے ہیں. جب کسی جگہ، میں یہ کہتا ہوں، باقی آپ کی بات ٹھیک ہے، کسی جگہ ہسبینڈ غلط ہوتا ہے، کسی جگہ وائف غلط ہوتی ہے، لیکن وائف کو بھی کسی جگہ جو ہے اسے کمپرومائز کرنا پڑتا ہے اور کسی جگہ مرد کو بھی کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. رشتے جو ہیں وہ والدین یا ہر جو رشتے کرتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ آپس میں ایک بہتر ازدواجی زندگی کے تحت ان کے ریلیشن سے مطلب رہا جائے. میں کئی ایسی فیملیز کو جانتا ہوں، بے شمار لوگ ہیں جن کو میں جانتا ہوں جدھر مرد بہت برا ہے، خالی برا نہیں ہے، بہت برا ہے، لیکن عورتیں اپنے خاندان کو، اپنی فیملی کو، اپنے بچوں کو دیکھ کے نباہ کر رہی ہیں. اور بعض ایسے دیکھے ہیں جو کہ مرد بہت اچھے ہیں، عورتیں بہت بری ہیں، اس قدر بری ہیں کہ وہ بیچارے کا جینا آرام کیا ہوا ہے، لیکن وہ بھی نباہ کر رہے ہیں. تو یہ اصل میں کہتے ہیں میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے. اور پھر یہ کہتے ہیں ایک سوشل کانٹریکٹ ہے، یعنی آپ کے سنا ہوگا کہ یہ ایک سوشل کانٹریکٹ ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اس سنت کو ادا کرتے ہوئے نا، مطلب یہ ہے کہ اور اس سوشل کانٹریکٹ کو نبھاتے ہوئے، دیکھیں آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کے اگر ایک گھر میں 3 بھائی ہوں نا، تو ہر بھائی کی مینٹلٹی دوسرے کے ساتھ کبھی میچ نہیں کرتی. وہ پھر والدہ ہے، جو والد ہوتا ہے، جو بڑا بھائی ہوتا ہے، وہ
اس تمام حالات کو دیکھتے ہوئے اس کے ساتھ چیزوں کو مینج کرتے ہیں کہ بھائی اس کو جوڑ کے رکھتے ہیں کہ اس کی یہ چیز بری لگتی ہے تو اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی کہ نہ تو لڑکی کے والدین کا جتنا ذمہ داری ہے اتنے لڑکے کے والدین میں بھی ذمہ داری ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر بڑے اپنا رول بہتر طریقے سے ادا کریں تو یہ سارا معاملہ جو ہے وہ بہتر سے بہتر ہوتا جاتا ہے. اور پھر ایک لائف کی ایک زندگی کے ایک ٹائم ہوتا ہے, مطلب میں سمجھتا ہوں کہ ہارڈلی زندگی کے 4-5 سال کے بعد نا وہ پھر بندہ ایک دوسرے کا یوز ٹو ہو جاتا ہے. اور آپ نے جو کہا ہے کہ فیملی لاء کے اندر حقوق, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی کہ اس کے اندر جو ہے نا جو بندہ انصاف پر مبنی ہوگا, یعنی جو بندہ زیادتی پہ نہیں ہوگا, جو بندہ یعنی کہ کسی گلٹی نہیں ہوگا, کسی تشدد پہ نہیں ہوگا, کسی میل پریکٹس پہ نہیں ہوگا, یعنی ذہن کے اس میں نہ ہو کہ جی کہ وہ اس کو قانون کے اندر ہر قسم کا حق حاصل ہے. یعنی آپ دیکھیں نا کہ ایک عورت ہے, وہ مرد پوری کوشش کرتا ہے کہ وہ میرے ساتھ آباد ہو جائے, وہ آگے اس کے ساتھ صبح شام لڑائی جھگڑے کرتی ہے, اس کو مطلب اس کے ناک میں دم کیا ہوا ہے, وہ اس کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی, اس کو اس کی شکل نہیں پسند, یا وہ والدین نے زبردستی شادی کی ہو, تو پھر اس صورت میں قانون یہ کہتا ہے کہ جو عورت جھگڑالو ہے نا, کیا کہتے ہیں, نافرمان بیوی ہے, تو وہ مینٹیننس کی اقدار نہیں ہے. اب یہ دیکھیں, دوسری طرف یہ کہتا ہے کہ اگر ایک عورت بہتر طریقے سے رہتی ہے, اب مرد ظالم ہے, یعنی کہ وہ آتا ہے اس کو نہ اس کو کھانے کے لیے دیتا ہے, نہ اس کی مینٹین کرتا ہے, نہ اس کے کیا کہتے ہیں کپڑوں کا خیال کرتا ہے, نہ اس کی ضروریات کا پورا کرتا ہے, وہ بیچاری اس کے ساتھ سارا دن اس کے آگے باندھ کے لگی رہتی ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو قانون دونوں کو ایکول رائٹ دیتا ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ جی کہ وہ کیا کہتے ہیں, پھر ہمارے کیا کہتے ہیں کہ ہمارے کیا کہتے ہیں قرآن مجید میں لکھا گیا ہے کہ اگر آپ کیا کہتے ہیں عورت کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں تو حق مہر دینا مرد پہ لازم قرار دیا گیا ہے. اگر وہ یہ حق مہر لکھتا ہے تو اس پہ یہ لازم ہے کہ وہ حق مہر دے. اب یہاں پر مختلف طریقے استعمال کیے جاتے ہیں کہ جی کہ فرض کرے حق مہر دے دیا گیا تو وہ بعد میں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی یہاں ہمارے چوریاں بڑی ہوتی ہیں تو ہمیں سنبھالنے کے لیے رکھ دیں, تو بعد میں جب وہ اس کو واپس نہیں کرتے, یا اگر دے دیا جاتا ہے تو بعد میں اسے پریشرائز کیا جاتا ہے کہ جی کہ تم اس کو کر دو. اسی طرح مطلب یہ ساری چیزیں ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب کوئی لڑکی بیاہ کے جاتی ہے تو شادی کے وقت تو اس پہ بڑا زیور چڑھایا جاتا ہے, اور بہت سارے سے اس کو تحائف بھی دیے جاتے ہیں گولڈ کی صورت میں, کچھ ساس دے رہی ہوتی ہے, کوئی سسر دے رہا ہوتا ہے. لیکن جب وہ 2-4 دن 10 دن یا مہینہ گزرتا ہے تو وہ چیزیں اسے واپس لے لی جاتی ہیں. اور جب کسی ناچاکی کی ضرورت میں تو بالکل ہی تصور بھی نہیں ہوتا نا کہ وہ پنجابی میں اکثر ساسیں کہتی ہیں جڑا تے میں چڑھایا وہ تے میں کدی دینا نہیں, وہ لے کے وکھا لے. تو یہ چیزیں جو آپ نے تحفتاً دے دیں تو وہ تو ملکیت ہوگی لڑکی کی, اور جو شادی میں آپ نے اس کو چڑھایا سونا وہ بھی لڑکی کی ملکیت ہوتا ہے. لیکن جب ناچاکی ہوتی ہے یا کوئی جھگڑا ہوتا ہے یا علیحدگی ہوتی ہے, چاہے وہ طلاق کی صورت میں ہو یا خلا کی صورت میں, تو اس وقت وہ لڑکی سے زیور کوشش کی جاتی ہے کہ پہلے لے گئی سی ماں دے وال چھڈ کے آ گئی ہے, یا اس قسم کی بھی باتیں ہوتی ہیں, اس قسم کے بھی الزامات لگائے جاتے ہیں. تو ایسی صورت میں کہ اس پہ یہ الزام لگا دیا جائے کہ جی زیور ہی اپنی ماں کے گھر لے گئی ہے, بھلے وہ نہ لے کے گئی ہو, ایسی صورت میں لڑکی کے پاس کیا حق حاصل ہے قانونی طور پہ کہ وہ اسے کس طرح سے اپنا حق لے سکتی ہیں ان سے؟ دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا اجتماعی طور پہ بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا مطلب ہے کہ رشتوں میں بھی دھوکہ اور فریب رکھتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ جب اگر آپ نے ایک لڑکی کو, کسی کی بیٹی کو مطلب ہے کہ اپنے لیے بہو بنا کے لاتے ہیں اور آپ نے اس وقت اس کو دے دیا, دینے کے بعد اگر آپ نے اس کو یہ کہہ دیا کہ بھئی یہ تحفہ ہے اور یہ ہے, تو بعد میں میرا خیال ہے کہ وہ ذہنی پستگی اس کو کہہ سکتے ہیں یا ان کی لالچ کہہ سکتے ہیں کہ وہ واپس لے لیتے ہیں. لیکن عدالتی پریکٹس میں یہ ہے جی بالکل, بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ یہ چیز ہے. اب اس میں نا
آپ کسی ایک سائڈ پہ نہیں کہہ سکتے. بہت ساری ایسی خواتین ہیں جو کہ اس پہ ایک سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے, کیونکہ بیسیکلی ایک کیس گیا تھا جس میں لڑکی نے کہا تھا کہ مجھ سے چھین لیا گیا, تو اس پہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے کہ جو عورت کو سب سے زیادہ پسند ہوتا ہے وہ کیا کہتے ہیں زیور ہوتا ہے, تو وہ زیور کسی کو نہیں دیتے. میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑا ہمارے فیملی لا میں سکم ہے, یعنی ایک بہت بڑا فلا ہے. اس کے اوپر دیکھیں نا, میں سمجھتا ہوں کہ جی کہ ایک پری آکوپائڈ ہمارے جج اس مائنڈ پہ ہوتے ہیں کہ جی کہ بندہ جو ہے کہ عورت کے پاس ہوتا ہے. دیکھیں نا, اگر فرض کرے کسی نے چھین لیا, اب لڑکی جو ہے وہ پہلے تو نباہ کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہے, چیزیں کرتی رہتی ہے, اور پھر جب یہ ہوتا ہے کہ جب وہ آ کے کہتی ہے کہ مجھ سے چھین لیا گیا, تو وہ چھیننے کا ہمارا قانونی یعنی کہ طریقہ کار اتنا مشکل ہوتا ہے کہ وہ یہ ثابت ہی نہیں کر پاتی کہ مجھ سے چھین لیا گیا. تو یہ زیادہ تر یہ جو کیس ہیں جس میں یہ کہتے ہیں کہ جی دے کے واپس لے لیا گیا, وہ لاتعداد ایسے کیس ہیں. میں چاہے لڑکی کی طرف سے ہوں تو کیا کہتے ہیں چھیننے والی بات کہ جی مجھ سے چھین لیا, وہ لڑکی ہار جاتی ہے, اور اگر لڑکے کی طرف سے ہوں تو لڑکا لا محالہ اس پہ جیت جاتا ہے, کیونکہ جب وہ لیا جاتا ہے یا چھینا جاتا ہے, یا اب دیکھیں تو ایک اور طریقہ کار بھی ہے. اب یہ ہے کہ اگر فرض کریں حق مہر میں لکھ دیا گیا ہے, جی حق مہر کے کالم میں لکھ دیا گیا ہے کہ جی کہ یہ اتنے تولے سونا بطور حق مہر دے دیا گیا ہے یا حوالے کر دیا گیا ہے. اب وہ قانون کے اندر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جب یہ, کیونکہ یا تو آپ پورا نکاح نامہ اس کو ایکسیپٹ کریں گے یا پورا ریجیکٹ کریں گے, اس کی کسی ایک شک کو نہیں آپ مانیں گے. اب جس سے لیا جاتا ہے وہ بیچاری فیل ہو جاتی ہے اس بات کو ثابت کرنے میں کہ بھائی مجھ سے چھینا گیا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر نا مطلب یہ ہے کہ کیونکہ اسے تھانے میں جانا ہوتا ہے کہ اگر آپ سے واقعی چھینا گیا ہے تو وہ کوئی ایف آئی آر کٹائے, رپورٹ کرائے, چیزیں کرے, تو وہ اپنے خاندانی معاملات کو بچاتے اس حد تک چلی جاتی ہے کہ وہ یہ معاملہ کسی صورت بھی ثابت نہیں کر پاتی کہ جی چھینا گیا. تو وہ ہر دو صورتوں میں, یعنی کہ اگر وہ تحفتاً دیا جاتا ہے, اگر اسے واپس لے لیا جائے, تو یہ مطلب یہ ہے کہ اس حوالے سے نا مطلب میں سمجھتا ہوں کہ فیملی لا بالکل خاموش ہے. یعنی وہ جو طریقہ کار ہے کہ جی اگر آپ نے تحفتاً لے لیا, تو اگر آپ نے اب سے چھین لیا گیا, تو آپ کو جس سے چھینا گیا وہ یہ ثابت کرے گی کہ فلاں دن کو فلاں ٹائم کو ان لوگوں کی موجودگی میں, اور ہم یہاں موجود تھے, اس وقت یہ موجود تھے, اس طرح مجھ سے لیا گیا. کیا کہتے ہیں وہ فوجداری میں بھی آ جاتا ہے کہ چوری کا, نہیں وہ فوجداری میں تو نہیں آتا, لیکن یہ ہے کہ وہ اسے پورا یعنی کہ پروف کرنا پڑتا ہے ایک پروسیجر کے تحت کہ واقع ہی, یعنی حوالے کے دیکھیں نا, وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے دیا تھا. اب وہ سمپل آگے کہتے ہیں کہ جی ہم نے شادی کے موقع پہ زیور دیا تھا, یہ حق مہر لکھا ہوتا ہے, یہ دیکھیں نکاح نامے میں لکھا ہوا ہے, اب ہم نے نہیں لیا حالانکہ. اچھا ویسے یہ جو ابھی آپ بات کریں نکاح نامے میں لکھا جانے والا, تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وقتی طور پہ آج کل جیسے مطلب جو فیشن کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو لڑکیاں جو ہیں اپنے مطلب چونکہ انہوں نے برائڈ بننا ہوتا ہے تو وہ میچنگ وغیرہ جو ہوتی ہے وہ آرٹیفیشیل کر لیتے ہیں. لکھا ضرور جاتا ہے لیکن وہ شادی کے دنوں میں بھی اسے پہنایا نہیں جاتا, بس لکھ دیا جاتا ہے کہ ہم دے دیں گے. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے, میں خود 2-4 ایسے لوگوں کو, ایسی خواتین کو جانتی ہوں جن کی جو شادی کے وقت میں انہوں نے آرٹیفیشیل پہنا دیا اور لکھ دیا کہ ہم نے اتنا دے دیا, اس نے دیکھا ہی نہیں کہ وہ کیسا تھا اور کیسا نہیں تھا, اور وہ کتنے تولے کا تھا, وہ کیا تھا, لیکن اس کے باوجود وہ اس کے کھاتے میں آ جاتا ہے, لیکن اس کو نہ ملتا ہے اور نہ اس نے وہ کیا ہوتا ہے, لیکن اس کو وہ چھوڑنا ضرور پڑ جاتا ہے کہ علیحدگی کی صورت میں کہ اسے ملا ہی نہیں, جو چیز ملی ہی نہیں اس نے اسے چھینی کیا جانی ہے اور اس نے گم کیا کر دینی ہے یا ایسا. تو ایسے بھی واقعات ہیں, یقیناً آپ کی بھی پریکٹس میں ہوں گے. جی بالکل ایسے, تو بالکل ایسے معاملات. تو یہ جو ہے نا, یہ اصل میں اب لیٹسٹ ٹیکنیک لوگوں نے تھوڑی سی بنانی شروع کر دی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ وہ جو دکھاوے کا عنصر ہے نا, اس نے بہت سارے لوگوں کو, جو ہمارے یہاں پہ بہت سارے لوگ جو اس پورے سسٹم سے
وہ اس سے فیضیاب ہو رہے ہیں، جس طرح آپ نے یہ بات کی ہے کہ جی کہ وہ آرٹیفیشل بنا کے لکھ دیتے ہیں، وہ لڑکی بیچاری کو پتہ ہی نہیں لگتا، اور پھر جب طلاق یا خلا لیتی ہے تو خلا کی صورت میں حق مہر واپس کرنا ہوتا ہے تو وہ لکھا جاتا ہے. یہ لڑائی جھگڑے یہ چیزیں یہ بڑی کامن سینس ہے، کامن سی چیزیں ہیں جو کامنلی یہاں پہ جو ہے نا پائی جا رہی ہیں. یہ بالکل یہ سارا ہمارا یہ بیسیکلی یہ ایکچولی نا اب سارا سسٹم جو ہے نا وہ ہمارے یہاں پہ بہتری آنے کے بجائے یہ سوشل میڈیا اور اس طرح کی چیزیں اور یہ جو ہوس ہے آگے دوڑ میں آگے بڑھنے کے لیے، اور مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جس طرح معاشرے میں پہلے شفافیت تھی، پہلے رشتوں پہ اعتبار تھا، رشتوں کی قدر تھی، وہ ساری آہستہ 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 کر کے نا وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. اب ایک دوسرے کو دکھانی ہے، جو دکھاوے والی جو ایک ریس چل پڑی ہے نا دکھاوے کی، اس نے اس پورے سسٹم کو تباہ کر دیا. اور بے حساب جس طرح آپ نے ذکر کیا اس طرح کے مسائل آج کل بھرے پڑے ہیں. ملک صاحب یہ بڑا لینتھی سا ایک ٹاپک ہے خانگی معاملات کا اور خانگی جھگڑوں کا، جس میں نان نفقہ بھی آتا ہے، مینٹیننس بھی آتی ہے، خلا بھی آتی ہے، طلاق بھی آتی ہے، بہت سارے سے معاملات ہیں اس کے، اور بہت الگ الگ قوانین ہیں اس کے، اور الگ الگ شکیں لگتی ہیں، الگ الگ دفعات لگتی ہیں، الگ الگ آرٹیکلس ہوتے ہیں. تو ابھی ہم صرف لاسٹ میں کویسچن آپ سے کروں گی کہ اگر کسی خاتون کو اگر ایسا کوئی مسئلہ درپیش ہے کہ اسے خلا لینے کی ضرورت ہے، خلا لینے کی، تو اس حوالے سے وہ وہاں رہتے ہوئے اپنے بچوں کے ساتھ، اگر اس کے بچے ہیں تو اپنے بچوں کے ساتھ وہاں اسی گھر میں رہتے ہوئے خلا لینے کے لیے کیا کیا اقدامات کر سکتی ہے؟ باقی معاملات کو ہم اگلے پروگرام میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. ابھی خلا کی بات بتا دیں. دیکھیں، خلا کے لیے تو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ جس جگہ بھی رہائش پذیر ہے اس کے وہاں پہ جو نا جا کے نا عدالت میں خلا کا کیس کر سکتی ہے. یعنی کہ قانون یہ کہتا ہے کہ جی کہ اگر فرض کریں میں یہ کہتا ہوں کہ ایک لڑکی بیاہ کے یہاں سے لاہور گئی ہے اور وہ وہاں سے میاں جھگڑا کر کے اسے نکال دیتا ہے اور وہ پنڈی آ کے آباد ہو جاتی ہے. صحیح. تو وہ یہاں پنڈی جو کورٹس ہیں جہاں پہ وہاں پہ آ کے خلا کا کیس فائل کر سکتی ہے، اور وہ سارے واقعات بتا کر کہ جی کہ میرا اب اس کے ساتھ نباہ مشکل ہے، یہ بچے ہیں میرے پاس، بچوں کا بھی لکھے گا، ذکر کرے کہ جی بچے میرے پاس رہتے ہیں اور وہاں اتنا عرصہ میں آباد رہی ہیں، وہ سارے فیکٹس لکھ کے یہاں پہ جو کیا کہتے ہیں ہماری فیملی کی عدالتیں ہیں وہاں میں آ کر اپنا کیس فائل کر سکتی ہیں. بہت شکریہ ملک ذیشان صاحب آپ کا. اگلے پروگرام کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، لائک بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا. اپنی تجاویز سے بھی ہمیں آگاہ کیجیے گا، کمنٹ ضرور کیجیے گا. اور اگر آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہے تو ہماری یہاں لیگل ٹیم موجود ہے جو آپ کو ہر ٹائم پہ ہر وقت میں میسر ہوگی آپ کی لیگل ایڈوائزری کے لیے. بہت شکریہ.